अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इस कौम ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील, कठिन और कुर्बानियों से भरपूर जद्दोजहद की है। हज़ारों शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम बच्चों की जानों का नजराना देकर पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खित्ते को दहशत गर्दी के अफरियत से बचाने में एक कलीदी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कराची में कम उम्र तालिबा को खुदकुश हमले से कबल रेस्क्यू किया जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान के इदारे आज भी चौकन्ना है और इंतहा पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। इसके बरक्स भारत की आबी जरहियत, सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जियाँ और दरियाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेरे साया सहाफत का गला घोटना इस खित्ते में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल को अयां करता है। भारत और अफगानिस्तान में इंतहा पसंद सोच, सहाफ़ियों पर पाबंदियां और अक़लियतों को निशाना बनाना वाज़ेह करता है कि असल खतरा अमन की बात करने वालों से नहीं बल्कि नफरत और जबर को पॉलिसी बनाने वालों से है। नाज़रीन, 2025 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे मोड़ के तौर पर सब्त हो चुका है जहां रियासती बसीरत, इदारा जाती सलाहियत और कौमी अज़्म ने दुनिया को एक नया पाकिस्तान दिखाया। ये साल महज दावों का नहीं बल्कि ठोस कामयाबियों का साल साबित हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने मौशी बहाली से लेकर दिफाई इस्तेहकाम, फ़ाल सफारतकारी, खेलों में वक़ार और साइंसी मैदान में पेशरफ्त के जरिए आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। वाशिंगटन में भारत की भरपूर और महंगी लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को सिफारती सबकत मिलना इस हकीकत का सबूत है कि आलमी सियासत में अब शोर नहीं, किरदार बोलता है। दहशत गर्दी के खिलाफ अमली ताउन, जिम्मेदाराना रवैया और गैर रिवायती सिफारतकारी ने पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर मनवाया है। अमरीकी क़यादत की जानिब से खुले अल्फाज में पाकिस्तान की तारीफ और आला सतही रवाबित ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को मसले नहीं बल्कि हल के तौर पर देख रही हैं। आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे और आखिर में मुल्की सियासी सूरत हाल को डिस्कस कर लेंगे। सियासी माहौल इस वक्त शदीद बेयकीनी, अदम एतमाद और एसाबी तनाव का शिकार लग रहा है। PTI की हालिया सियासत इस तज़ाद की वाज़ेह मिसाल बन चुकी है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, मफाहमत के इशारे और निज़ाम के अंदर रहकर रास्ता निकालने की ख्वाहिश, तो दूसरी जानिब मज़ाहमती बयानियाँ, सख्त लबो लहजा और टकराव की सियासत। ये दोगली हिकमत अमली खुद पार्टी के अंदर इंतशार को जन्म दे रही है। मौजूदा सियासी माहौल में इंतशार की सियासत न सिर्फ खुद PTI को कमज़ोर कर रही है बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने का सबब भी बन रही है। आज की डिस्कशन का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर लेते हैं। अपने पैनल का तारुफ आपसे कराती हूँ। डिफेंस एनालिस्ट मेजर रिटायर्ड मेसम रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत पराचा साहब एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और नसीर वागा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेजर साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। मेजर साहब, बड़ी हम इसको कामयाबी कहेंगे अपने इदारों की कि कराची बाल बाल बच गया है खुदकुश हमले से, और एक कम से लड़की को खुदकुश हमले के लिए, इस मंसूबे के लिए तैयार किया गया, उसकी मंसूबा साजी की गई, जिस तरह से उसने तमाम सच बताया और ये भी बताया कि किस तरह से उसको वरगलाया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, BLA BLF इसमें मुलविस है, उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। मेजर साहब, करना क्या है? ये किस तरह के टैक्टिक्स अब यूज़ हो रहे हैं? अब आगे क्या करना है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मुतरफ हूँ कि जिन्होंने इतना अहम मौजू चुना जो कि वक्त हाज़िर में हमारी सबसे बड़ी जो है वो थ्रेट बन चुका हुआ है। और ये जो आज का वाक़या है, जो आज IG साहब ने जिसको और जो मिनिस्टर साहब ने जिसको ला के तो पब्लिक के सामने इसको किया है, ये एक आई ओपनर है और दिस इज नॉट द एंड। आप आगे देखिएगा कि और क्या क्या चीजें पे दर पे अनफोल्ड होने जा रही हैं। आपके होश उड़ जाएंगे कि किस हद तक सोशल मीडिया जो है वो सराहियत कर चुका हुआ है और कितना बड़ा हथियार है हमारे दुश्मन के हाथ में कि जिस तरह वो चाहे उसके साथ उसको वो खेल सकता है। ये जो सोशल मीडिया है इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक बिजली की तारें
آپ چاہو تو ان کے ساتھ پورے گھر کو روشن کر لو، پورے شہر صحیح، کو روشن کر لو، بالکل پورے صحیح۔ ملک کو روشن کر لو، اور چاہے تو ان تاروں کو ہاتھ میں پکڑ کے تو آپ اپنی جان گنوا دو۔ یہ جس طرح یہ پورا پیٹرن فالو کیا گیا اور ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو کس طرح واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا، پھر ان کو کس طرح ایک ٹریننگ کے طور پہ رانگلی موٹیویٹ کر کے ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا تھا، یہ ایک کیس نہیں ہے۔ یہی وہ انفارمیشن وارفیئر ہے جو دشمن نے ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اس سے بہت کم کیٹیگری کی انفارمیشن وارفیئر تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان مسلم ممالک کے ساتھ کھیلی گئی جن کی آج کہیں بھی فوج، جو ایک وقت میں بہت بڑی ایک فوج رکھتے تھے، بہت بڑا انفراسٹرکچر رکھتے تھے، مگر اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آج وہ بالکل کہیں نظر بھی نہیں آتے اور ملک تباہ ہو گئے، جس کی مثال یا کیا ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، اور اس کے بعد کئی اور ملک ہیں، عراق ہے۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی سیریا کس طرح تباہ ہوا، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور اسی وارفیئر کی بات جو ہے وہ ڈی جی ایس پی صاحب نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بڑی تفصیل میں بتایا گیا کہ کس طرح ہمارے بچوں کی جو ہے وہ ذہنوں کے اوپر کس طرح یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ اس وقت میں آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میں بتاتا جاؤں کہ 4300 میڈیا ہاؤسز ہیں جو اس وقت بنگلور میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے نیریٹو کے اوپر، پاکستان کے اگینسٹ کے اوپر، اور ایک ایک میڈیا ہاؤس جو ہے، آپ خود میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، ایک ایک میڈیا ہاؤس میں 3-3 ہزار بچوں کی شفٹیں ہیں، تو 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے، یعنی کہ ایک میڈیا ہاؤس جو ہے 12,000 بچہ 24 گھنٹے میں کام کر رہا ہے، اور 4300 میڈیا ہاؤسز آپ بتا رہے ہیں۔ جی، اور یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا کیا ہے، یہ سارا کچھ جو غلط اور پاکستان کی بقا کے اوپر جو سارا دن سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پاکستان کے قائدین کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کیا خیال ہے کہ ادھر سے بیٹھ کے یہ پوسٹیں بن رہی ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستانی کوئی ہو، آج پاکستان بنگلہ دیش کے قریب جا رہا ہے، بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے، اس کے اوپر جتنی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ اگلی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ کیا ڈھاکہ میں یا اسلام آباد میں بن رہی ہے؟ وہ کہاں بن رہی ہے؟ یہی وہ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں جن کو ہماری قیادت نے جن کو اس طرح ٹریٹ کیا جس طرح ان کو ٹریٹ جانے کا حق تھا، ان کے ساتھ اب ہم سافٹ ہینڈ کبھی بھی ٹریٹ نہیں کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اگلی آنے والی نسل کے دشمن ہیں، یہ ہماری بچوں کے دشمن ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی میزن صاحب، ہم نے کوشش کی مذاکرات کرنے کی، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ شوکت پراچا صاحب یہ میں جوائن کر چکے ہیں۔ پراچا صاحب، نئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اب بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچیوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے خودکش حملوں کے لیے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو شیری بلوچ والا واقعہ تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا۔ سر، اب کرنا کیا ہے، ان ٹیکٹک سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اور یہ جو انفارمیشن وارفیئر اور ایک سائیکولوجیکل وارفیئر سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے اب ہمارا اگلا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج کا تو ہے نہیں، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے اور ٹیکنالوجی نے ہر میدان میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اسی طرح یہ جو وار ہے وہ چاہے سائیکولوجیکل ہو، جیسے کہتے ہیں نا ملٹی ڈومین وار ہے، تو انفیکٹ آج کل ملٹی ڈومین وار ہے، اور ملٹی ڈومین وار کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد ہوگا 2-4 سال پہلے برسلز بیسڈ ایک ان کا جو یورپین یونین کا اپنا انجن ہے جس کو کہتے ہیں ڈس انفو لیب، ڈس انفو لیب کے انکشافات آئے، وہ بالکل پاکستان کے مخالف تھے کہ کس طرح سے اس وقت وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان شامل تھا، پارٹنر تھا، اتحادی تھا،
اور اس وار آن ٹیرر میں ایک طرف پاکستان قربانیاں دے رہا تھا، ہر دن پورے ملک میں تو کہوں گا ایک سے دوسرے کونے تک دہشت گردی کے واقعات بھی پاکستان کے اوپر برپا تھے، لیکن ڈس انفو لیب کے ذریعے پاکستان کو وہ جو بدنام کرنے کا ایک پورا پلان تھا وہ بھی جاری تھا۔ اس کے مقابلے میں پھر پاکستان کو جب یہ معلوم ہوا یا انرتھ ہوا، ادھر سے ہوا رادر، تو سوچا بھی ظاہر ہے گیا، لیکن یہ جو شاری بلوچ والا واقعہ ہوا 2022 میں اپریل میں تھا کہ ہمارے دیرینہ دوست سب سے مضبوط جو پاکستان کے اتحادی ہے چائنیز کے خلاف وہ انفارچونیٹ اٹیک ہوا، یا سبسیکوینٹ جتنے بھی اٹیک ہوئے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کیا کر رہا تھا یہاں پر۔ وہ پکڑا گیا، ابھی بھی پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، اس کی ملٹیپل کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہاں میں ادھر ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ یہ ہمیں جب ہم ایک پرسسٹنٹ وار سینیریو میں ہیں تو یہ چیزوں کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے، اور ہماری فورسز یا ہماری جو پالیسی میکنگ ہے وہ تیار بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی فرنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ملٹی ڈومین وار ہے تو یہ ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے، بھرپور طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، جس کی طرف یہ معزز مہمانوں نے اشارہ بھی کیا۔ میں ان کی بات بڑا کینلی سن رہا تھا۔ صرف ایک جگہ تو سینٹر نہیں ہوں گے جب آپ وار کی صورت میں ہیں، اور ابھی بھی مئی میں جو کچھ پاکستان نے کیا تو جو دشمن ہیں وہ تو اپنے دے آر لکنگ دا وونڈز، وہ ہر حربہ استعمال کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہے بہت انفولڈ ہوا، صرف ایک شاری بلوچ کا واقعہ نہیں ہوا، یا یہ جو واقعہ آج انرتھ ہوا، اللہ نے مہربانی کی یہ بچی بچ گئی، ورنہ یہ بھی دہشت گردی کا ایندھن بن جاتی، کہیں نہ کہیں اس نے بھی اپنے آپ کو اڑانا تھا۔ یہ تو ہمارے سامنے آ گیا، ڈسکلوز ہو گیا، ہم بچ گئے۔ پتہ نہیں اس طرح کی کتنی کارروائیوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سرٹنلی، اور انفارچونیٹلی جیسے یہ اسلام آباد کورٹ میں ایک ٹیررسٹ گھس آیا تھا، کب پلاننگ ہوئی ہوگی، کب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھایا گیا ہوگا، اور کتنے اور ایسے خدا نخواستہ پلانز ہوں گے جو پائپ لائن میں ہوں گے۔ تو ایک الرٹ لیس لیول جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس بچی کو انٹرسپٹ کیا گیا، اس بچی کا روکا گیا، اور تب پتہ چلا کہ یہ کسی مشن پہ جا رہی تھی اور کب سے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ ایسے بہت سارے ہوں گے، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب ان کے بندوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے نوجوانوں کو روکا گیا تو پھر انہوں نے ایک حربہ بنایا کہ خواتین کو اس میں لے ہیں، اور اس میں بہت سارے کمپوننٹ ہیں۔ مثلا جس دن پاکستان نے ایران کے اندر ان لوگوں کے خلاف سٹرائک کی تو اس دن یہاں اسلام آباد میں ایک دھرنا بیٹھا ہوا تھا، اور مارنگ بلوچ کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو جو بندے ادھر ایران میں مارے گئے ان کے خاندان تو ادھر ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک کمپریہنسو ان کا پلان ہے جس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کرنی ہے، الرٹنس بھی آپ نے رکھنی ہے، اور جو برین واشنگ کا ایک پروسیس ہے اس کو بھی پاکستان نے روکنا ہے۔ پاکستان پوری کوشش تو کر رہا ہے۔ نصیر واگا صاحب، بلوچستان اگر ہم بات کریں تو بلوچ معاشرے میں ایک تو مارجنلائزڈ جو گروپ ہے خواتین کا، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ایسے گھناؤنے کاموں کے لیے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مارجنلائزڈ نہیں بلکہ ایجوکیٹڈ طبقہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ سر سوال یہ ہے، ایک تو ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے اپنے اداروں کو، سر سی ٹی ڈی کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے سی ٹی ڈی کام کرتا ہے، کس طرح سے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کیا ان کا منصوبہ ہوتا ہے جس کے تحت پکڑا جاتا ہے ان دہشت گردوں کو، اور پھر اس بچی تک بھی وہ پہنچے ہوں گے؟ دیکھیں، سی ٹی ڈی اور ہمارے جو دوسرے بڑے معزز اور اہم ادارے ہیں جن کو ہم عام طور پہ خفیہ ادارے کہتے ہیں، یہ نارملی جو ٹیلی فون کالز ہیں ان کی انٹرسیپشن کے ذریعے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے چونکہ اس پہ بہت زیادہ انویسٹیگیٹو پروگرامز بھی کیے اور اس میں بڑی میں گہرائی تک گیا، اور سن 2009-10 میں بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد اس علاقہ غیر میں خود گیا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طرح ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کچھ جگہوں پہ جب
وزٹ کیا تو میں نے کمروں میں دیکھا جو کہ مسلح افواج نے اور دوسرے اداروں نے وہاں سے خالی کروائے تھے، وہاں بہت بڑی تعداد میں سی ڈیز، ویڈیوز اور اس طرح کا مواد پڑا تھا جو نوجوان نسل کو یہ بتاتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، توبہ نعوذ باللہ، یہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا. یعنی دوسرے لوگوں کو قتل کرنا، ان کو ان پہ جا کے خود کچھ حملہ کرنا. کتنے سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو ایگزیکٹ 2010 کی بات بتا رہا ہوں. 2010 میں تو وہ لوگ، وہ نوجوان ہوں گے نا جو وہاں پہ گئے ہوں گے، جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہوگا، اور اب سر سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو تھا ایک براہ راست، اب سوشل میڈیا کو اس برے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی نوجوان نسل کی اس طرح کی جا رہی ہے کہ ان کو منفی پروپیگنڈا ان پہ کیا جا رہا ہے اور ان کے دماغ کو تبدیل کر کے ان کو اس چیز پہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. دیکھیں یہاں پہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. ہمارے جو اہم ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو وہ لک آفٹر کریں. نوجوان نسل کے اندر یہ جو بے روزگاری کا عنصر پایا جاتا ہے، یہ ایک کینسر کی طرح ہمارے ملک کو کھاتا جا رہا ہے. دیکھیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اگر اس وقت وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح ان کا دماغ تبدیل ہو رہا ہے اور وہ دہشت گردی جیسے انتہائی خوفناک واقعات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے. جب تک ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے، نوجوان نسل اسی طرح ڈی ٹریک ہوتی جائے گی. ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس طرح باقاعدہ ادارے ہوں جو ان بچوں کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھیں، ورنہ یہ بچے اسی طرح ڈی ٹریک ہوتے جائیں گے اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے. دیکھیں نا یہ کتنا ایک خوفناک واقعہ ہے کہ ایک بچی کراچی میں اتنا بڑا اسکول گوئنگ بچی کو کس طرح انہوں نے آمادہ کیا ہوگا، کس طرح وہ اس بات پہ تیار ہوئی ہوگی. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے مسلح افواج کی اور ہمارے سی ٹی ڈی کے ادارے کی. آپ نے پوچھا نا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں. لیکن سب سے اس وقت جو اہم ترین چیز ہے نا، وہ ہے ٹیلی فون کالز اور کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کو یہ لوگ بریک کرتے ہیں. وہاں ان کو ایک ایسے خاص ان کے مخصوص الفاظ ہیں، کوڈز ہیں ایسے، ان کوڈز کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں. ہمارے ادارے ان کو کوڈز کو نوٹ کرتے ہیں اور وہاں کی لوکیشن لے کے اس کا تلاش کر لیتے ہیں کہ یہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے باقی صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے. بریگیڈیئر صاحب، بھارت افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے، خطے کا امن جو ہے وہ خطرے پہ ہے، داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس گٹھ جوڑ سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے؟ ہمارے ادارے بھی ایکٹیو ہیں، ہماری مسلح افواج کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دے رہی ہے. آج بھی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے. سر اب ہم نے اس سے کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے؟ اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے پوری دنیا کے سامنے، اس گٹھ جوڑ کو ہم نے کس طرح سے، بے نقاب تو ہو چکا ہے، کس طرح سے مزید ہائی لائٹ کرنا ہے؟ بڑا اچھا یہ نقطہ آپ نے لیا ہے. دیکھیں یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا، اس کا ایک کاؤنٹر جو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ سب سے زیادہ ہمیں آپس میں ایک یونٹی جو ہے اس کو ہم نے اسٹرینتھ دینی ہے. اور آپ کوئی بھی دشمن کا کوئی بھی وار جو ہے وہ آپ کے اوپر اس وقت تک کاریگر نہیں ہو سکتا جب آپ کے اندر ایک اپنی اسٹرینتھ ہے اور آپ کے اندر اپنی ایک یونٹی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک کلیئرٹی آف مائنڈ ہے آپ کا فیوچر کے لیے کہ آپ کا مستقبل جو ہے ملک کا وہ کس رخ پہ جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی یہ گٹھ جوڑ پاکستان کے اوپر مسلط کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ پاک کی نصرت پاکستان کے ساتھ اسی طرح رہے. تو آپ نے دیکھا کہ 25 سال لوگوں نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا ایک ٹیگ مسلط کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، دفاعی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کی، فرقہ واریت کو پروان چڑھا کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لسانیت کو پروموٹ کر کے. مگر ہوا کیا؟ 25 سال پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ کیا،
قربانیاں تھیں. 93,000 قربانیاں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف دی, جو کہ ایک ٹچ ڈور کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. اب مارکہ حق نے پوری کی پوری 25 سال کی جو دشمن کی محنت تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا, اور اللہ پاک نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سال 2025 کیسا رہا بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں جو کامیابی ہمیں ملی, پاکستان کا معیار کس طرح سے بلند ہوا, اگلے راؤنڈ میں ہم اسی پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں. شوکت پراچا صاحب, آپ سے سوال میں یہ رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے, بھارت کی جو سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں دریائے چناب پر وہ بجلی منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے. شہری رحمان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ براہ راست حملہ ہے پاکستان کے آبی حقوق پر. سر, یہ جو آبی جارحیت بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس کا جواب ہم نے کس طرح سے دینا ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے بھی یہی. مثلاً اگر دریائے چناب کا پانی روک دیا جائے, وہ متعدد ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں, بغلیار پہلے سے بنا ہوا ہے, تو اگر پانی رک جائے تو آپ امیجن کریں کہ سیالکوٹ کی فصلیں, چاول کہاں جائے گا, گجرانوالہ میں اگنے والا چاول کدھر جائے گا, آفت آباد کا چاول کہاں اگے گا, آگے چنیوٹ, جھنگ, مظفر گڑھ, ملتان, یہ گندم اگاتے ہیں علاقے کہاں ہوں گے, یہ تو بیرن ہو جائیں گے. اور اسی لیے جب اپریل میں بھارتی حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرتے ہیں, ابھی انہوں نے کینسل نہیں کیا, انہوں نے ہیلڈ ان ایبینس کیا ہے, یعنی معطل کیا ہے, تو پاکستان نے, قومی سلامتی کمیٹی نے واضح طور پر کہا کہ یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. اعلان جنگ تصور کیا جائے گا, پاکستان کی پوزیشن بالکل سامنے آ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی بہت فورم ہے, ڈپلومیٹک فورم ہے, آئی سی جی ہے, دوسرا جو ایک ورلڈ بینک کا میکنزم ہے جس میں آربیٹریشن, کورٹ آف آربیٹریشن ہے, اور نیوٹرل ایک ایکسپرٹ کا میکنزم ہے, یہ پاکستان کو سب انووک کرنے ہیں. او آئی سی نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے, ملٹی لیٹرل جتنے ادر فورمز ہیں انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. یہ پاکستان نے بیٹھنا نہیں ہے, یہ لائف لائن ہے, یہ واقعی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. امیجن, آپ اندازہ کریں کہ اگر چناب بالکل خشک ہو جائے, پہلے راوی خشک ہو چکا, پہلے ستلج خشک ہو چکا, یہ تو خیر مانسون آ گئیں اس سال میں کہ بہت زیادہ پانی آ گیا, اور اس زیادہ پانی آنے سے بھی پاکستان کے لیے مسئلہ بنا. اس کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا, اس کو سائیڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا, اس کو کسی طریقے سے بلایا نہیں جا سکتا. ورنہ آپ خود اندازہ کریں نا, لاہور میں آپ ہیں, پانی نہیں آ رہا, پنجاب کا پانی بند ہو جاتا ہے کیونکہ انڈس کا پانی ہم نے کچھ لنک کینال بنا کے پانی ڈائیورٹ تو کیا ہے, لیکن جو نیچرل فلو آف واٹر ہے وہ تو چناب کے ذریعے آتا ہے. اس لیے یہ وہ واحد نقطہ ہے, اور بڑا انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. پہلے انہوں نے 2-3 خط لکھے کہ جی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے, ابھی وہ حقیقتیں چینج ہو گئی ہیں, ڈپلومیٹکلی بھی انگیج کرنا ہے, نہ صرف انڈیا کے ساتھ, ابھی تو خیر نہیں ہو رہا, بلکہ پوری دنیا کو اس چیز پہ پاکستان نے مسلسل باور کروانا ہے کہ یہ واقعی لائف اینڈ ڈیتھ ہے, اور واقعی یہ اعلان جنگ ہوگا اگر پانی روکنے کی کوشش کی. بالکل صحیح, اگر بھارت کی جانب سے کوشش کی گئی تو یہ اعلان جنگ ہوگا اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا. واقع صاحب, ہم بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کی بات کریں اگر, لیکن ہم ٹو بی اسپیسیفک افغانستان اور افغان رجیم کی بات کریں تو سر وہاں پہ سچ بولنا جرم کیوں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ دکھا سکیں. کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ افغانستان کی حکومت کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس کو مان تو کوئی رہا نہیں, اور جو کچھ وہ پوری دنیا کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان کا یہ دل ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ایکسپوز نہ کرے. اب افغانستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ اتنی زیادہ سختیوں کے باوجود ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ افغان حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر سامنے لایا جائے. تو یہ چیز تو کسی صورت بھی افغانستان برداشت نہیں کر رہا. دوسری طرف وہاں کے سارے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی جو حکومت ہے اس وقت جو قائم ہے افغانستان میں, اس کو کہیں بھی پذیرائی نہیں ہے, یہ کہیں بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ایک زبردستی کا تسلط قائم ہوا
ہوا ہے، اور جتنے بھی افغان اہم رہنما وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر یہ اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ اس آواز کو دبایا جائے، میڈیا کی آواز کو دبایا جائے، اور اس ضمن میں جس طرح انہوں نے صحافیوں پہ تشدد کیے، اب ان قریب آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ وہاں پہ ریئیکشن حکومت کی طرف سے آئے گا، اور اس وقت صحافی افغانستان میں مکمل طور پر غیر محفوظ ہیں، کوئی وہاں اس طرح کا لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کون سی پارلیمنٹ، کون سا وزیر اعظم، کون سا وہاں کوئی سر پیر ہی نہیں ہے حکومت کے. تو یہی مسائل ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ ساری چیزوں کو عیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت صحافیوں کے، صحافت کے اور قلم پر مکمل طور پر پابندی جاتی ہے، اور کسی صورت بھی ان کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ سچ بولے. آپ نے وہاں ہونے والے جو برے واقعات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل فورم جو ہے جرنلسٹوں کا، وہاں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے. اور امریکہ میں گلا دبا کر سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جتنا بھی صحافیوں کا گلا دبا لیں، ان پر تشدد کر لیں، جو سچ ہے وہ دنیا کے سامنے آ کے ہی رہے گا، اور سچ دنیا کے سامنے آ بھی رہا ہے. ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سال 2025 کی. یہ سال پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوا، اس پہ ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سال 2025 کی اگر بات کریں تو یہ کہنا یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لیے یہ سال ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے، اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو یقیناً صدی کا بدترین سال ان کے لیے ثابت ہوا ہے، کیونکہ ہر جو کھیل کھیلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ ان پر الٹا ہی پڑ گیا ہے. لیکن اگر پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو عالمی جریدے پاکستان کی سپہ سالار کے معترف ہیں، پاکستان کی افواج کے معترف ہیں، پاکستان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نظر نہیں آ رہے. اگر یہ سال 2025 پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو معاشی لحاظ سے بھی، دفاعی لحاظ سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی ہم نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں. واقع صاحب، سال 2025 کو اگر آپ سم اپ کریں پاکستان کے حوالے سے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور آنے والے سال جو ہیں وہ یقیناً اس سے بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد سن 2025 جو ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا ہے. پوری دنیا میں سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کا معیار جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر مانا جائے اور لوگ آپ کی قوت کو مان جائیں، خاص طور پر ہماری مسلح افواج نے جتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں اور بھارت کے تمام وہ کوششوں کو صفر کر دیا ہے جو وہ یہ سمجھتے تھے، وہ جو ان کا مان تھا نا اپنے اوپر، اس مان کو جو مٹی میں ملایا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی 2025 کی کامیابی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ شاید رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ میں 2025 کی یہ تمام کامیابیاں یاد رکھی جائیں گی. پاکستان کے سلیبس میں یہ سال جو ہے وہ لکھا جائے گا، اور لکھا جانا چاہیے. آپریشن بنیاد المرصوص. جی، آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر زیرو ہو رہا ہے اور وہ شاید بینکرپٹ ہو جائے گا اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے، IMF ان کو پیسے نہیں دے رہا اور پاکستان کا کیا بنے گا. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، خاص طور پر ہمارے جناب عزت مآب بھارت کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، مودی صاحب، وہ تو بار بار کٹورے کی باتیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا، کٹورا پاکستان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. اب تو ان کا اپنا کٹورا بھی ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا اس وقت سٹیٹس ہے، جو رینکنگ ہے، میں بار بار ایک لفظ پہلے بھی پروگرامز میں استعمال کرتا ہوں، پاکستان کی رینکنگ کئی درجے اوپر چلی گئی ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ کا صدر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو اس طرح اپنے دفتر اور گھر اور اپنے وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان کو ڈنرز دے گا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی تعریفیں کرے گا؟ دیکھیے، میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ امریکہ کر رہا ہے، میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ جو اس کی جو تکلیف بھارت کو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے چند اور قریبی ممالک ہیں، ان کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے.
آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کامیابی. معاشی طور پر پاکستان نے زور پکڑا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. وہی IMF ہے جو اب ہمیشہ ویلکم کرتا ہے پاکستان کو, اور پاکستان بر وقت اپنی تمام جو قسطیں ہیں وہ واپس کر رہا ہے. یعنی ہم معاشی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی, یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ملکوں کی زندگی میں جو کہ ان کو اپ گریڈ کرتی ہیں. وہاں تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. لیکن ایک بات ضرور میں یہاں کہنا چاہوں گا, اگر حکومت اس کا برا نہ مانے, کہ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ تب بہتر ہوتا ہے جب آپ ان کو مہنگائی کی چکی سے باہر نکالیں. سن 2025 مہنگائی کے حوالے سے اچھا سال ثابت نہیں ہوا. ہمیں صرف ڈھول ہی نہیں بجانے چاہیے, ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ ہمارے ملک کا اور ہمارے عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ جو خط غربت سے نیچے کتنے گئے لوگ, اور کیا کوئی اوپر بھی گیا. میرا تو نہیں خیال کہ کوئی خط غربت سے اوپر گیا ہو, لوگ لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے پراچا صاحب, سال 2025 دنیا نے پاکستان کو ایک نئے زاویے سے, ایک نئے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھارتی بھرپور اور مضبوط لابنگ کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سفارتی محاذ پر پاکستان نے کس طرح سے اپنی کامیابی کے پنجے گاڑے ہیں. 2025 میرے نزدیک اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے اپرچونٹی. صحیح, کہ پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ملی, اور وہ اپرچونٹی مئی 2025 کی جنگ تھی. مئی 2025 میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی, اس اپرچونٹی نے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھول دیے. وہ ایسا اس ریجن میں نہیں بلکہ دنیا میں اس کی تبدیلی آئی. ایک پرسیپشن پاکستان کی بالکل بدل گئی. یعنی یہ 20-25 سال میں ایسا ڈومز ڈے سینیریو کریٹ کیا گیا, بلکہ 2022 میں کہا جانے لگا کہ جیسے شری لنکا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوا, پاکستان بھی اسی طرح ڈیفالٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں پاکستان کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے, پاکستان کو کیا ہو جائے گا. ایک سنگل ایونٹ نے, اور وہ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف عاصم منیر سید کی کمانڈ میں جس طرح پاکستان نے, وہ شاید پاکستان کے اندر بھی لوگ ایسا نہیں سوچتے تھے. نہ کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ 58-59 منٹ کی جنگ میں پاکستان اس طرح سے اوپر چلا جائے گا, چاہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہوں یا اس کے بعد جو معاہدے ہوئے, مثلاً سعودی عربیہ کے ساتھ بڑا بریک تھرو ہوا پاکستان کا, فارملائز کیا گیا, جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو میوچول ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ کا نام دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے اکنامک اپرچونٹیز کی, وہی سعودی عرب کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ آن اکنامک کوآپریشن سائن ہوا. اب بہت سارے ملک ابھی جو پاکستان کے ساتھ ایک لائن لگی ہوئی ہے اس طرح کے ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ایک اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے. اپرچونٹی کو انکیش کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پالیسی کیسے بنانی ہے, ایک پیرلل اڑان پاکستان پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. لیکن جتنا زیادہ فوکس ہم کریں اپنے اندر انتشار اور تقسیم اور تناؤ اور تصادم کی جو ہم فضا بنتی نہیں ہے, لیکن اس کو ہائپ اتنا دے دیا جاتا ہے کہ کوئی آنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہاں ادھر تو یہ ہو سکتا ہے, ادھر تو یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے, جس کو ریزالو کرنا ہے, جس کا حل ڈھونڈنا ہے. ادروائز جو اس وقت پاکستان کی پرسیپشن بنی ہے, ایسے ملک جو پاکستان کے ساتھ کبھی, مجھے مثلاً میں نے اپنی یہ جرنلسٹک لائف میں میں نے نہیں دیکھا کہ جارڈن کے کنگ ادھر آئے ہوں. جارڈن کے کنگ آ گئے, انڈونیشیا کے صدر بالکل بڑی جو ہے وہ گرم جوشی سے آئے, ملیشیا کے وزیر اعظم آئے, خود وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, دنیا ان کو انگیج کرتی ہے. ابھی اگلے مہینے ڈیووس اکنامک فورم ہو رہا ہے, وہاں پر لسٹیں بن رہی ہیں کہ پاکستان سے کون ملنا چاہ رہا ہے. ایک اتنی ہسٹورک اپرچونٹی آئی ہے, شاید وہ 70-80 سال میں نہیں آئی. اس اپرچونٹی کو پاکستان نے
आगे बढ़ाना है, इनकैश करना है, प्रॉब्लम्स किस्मत की हैं, देवी ये मेहरबान है। और जिस प्रॉब्लम तरह से है, आपने कहा महंगाई पराजा साहब की प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटी का साल है साल 2025, अब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा किस तरह से उठाना है ये अब हम पे डिपेंड करता है। नसीर वागा साहब, शौकत पराजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो $1 मिलियन क्वेश्चन हमारा यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महाज आराई चाहती है या मकरात चाहती है। अभी तक वो लोग कन्फ्यूज़ हैं। फैसला साजी कौन कर रहा है, ये सवाल पैनल के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की जो सियासत है वो फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत चाहती है या मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने चाहती है, ये अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं। शौकत पराजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला साजी आखिर कर कौन रहा है? क्योंकि वो लोग जो एक दिन हमें मफाहमत की बात करते हुए नज़र आते हैं, अगले ही दिन वो मज़ाहमत की बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि चोरों लुटेरों के साथ हम नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि महमूद अचकज़ई और इसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कर लें, हम उनके साथ नहीं हैं। तो सिर्फ फैसला साजी आखिर कर कौन रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? फैसला तो जाहिर है बानी पीटीआई ही करते हैं, बाकी किसी के पास फैसले का कोई अख्तियार नहीं। देखें, सियासी कमेटी ने फैसला किया था, आपको याद होगा, वो सियासी कमेटी उन्होंने तोड़ दी। किसने तोड़ी? खान साहब के हुक्म पे तोड़ी गई। अली अमीन खान गंडापुर कहीं ना कहीं आकर इधर मिलते थे, उसको किसने हटाया? खान साहब के हुक्म से हटाया गया। उस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने जब कहा कि अली अमीन खान गंडापुर को हटाया जा रहा है तो खान साहब का अंदर से हुक्म लेके आए थे। मुज़ाकरात के हवाले से अलीमा खान आई बाहर, वो उनकी दूसरी सिस्टर मिल के आई थी, उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। खान साहब का मुज़ाकरात करने का वो सोच का एलिमेंट है ही नहीं। वो किसी सूरत में किसी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। देखे ना, अभी 2-3 हफ्ते पहले जिस तरह के पीटीआई के अपने हैंडल से ट्वीट किए गए एक आला शख्सियत के बारे में, वो क्या किसी की इजाजत के बगैर किए गए? और अगर इजाजत के बगैर किए गए तो क्या किसी ने कंडेम किया उसको? नो। इसलिए बाकी जितनी पार्टी है वो पार्टी इलेक्टरल पर्पस के लिए है, पार्टी इस पार्टी के पर्पस के लिए इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना होती है। अदरवाइज खान साहब हैं, वो सोचते हैं, वो हुक्म देते हैं, उनके फॉलोअर उसको मानते हैं। पॉलिसी साजी का इदारा, मैंने बताया सियासी कमेटी थी, एक दिन खबर आ गई कि जी सियासी कमेटी हम तोड़ रहे हैं। कोट लखपत में, आप ही के शहर लाहौर में जितने उनके लोग डिटेन्ड हैं वो सारे पॉलिटिशियन हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बार ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, खत लिखे जा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो खत लिख रहे हैं बैठ के, वो कह रहे हैं हमसे आगे पूछा तो जाए हमारा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है, यानी खान साहब के बाद उनका होता है। और फिर इस पार्टी के एक सदर भी हैं, शायद ही आपके नाजरीन को आप याद हो कि परवेज इलाही जो है वो सदर है पीटीआई का। कहीं आपको नजर आ रहा है वो परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो पॉलिसी आप कहें कि कौन बनाता है पॉलिसी, खान साहब खुद ही बनाते हैं, खान साहब भी हुक्म जारी करते हैं, उनके हुक्म पे अमल दरामद भी हो जाता है। जब तक उधर से तब्दीली नहीं आएगी सोच में, और मेरे नहीं ख्याल के वहाँ सोच में तब्दीली आएगी। ये जो आपने फैसला जो है वो वहीं से हो रहा है, वहाँ की सोच में तब्दीली अभी मुमकिन नजर नहीं आ रही। वागे साहब, पिछला हफ्ता रिकॉल अगर करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो वाहिद शख्स हैं जो पार्टी को संभाल भी सकते हैं और पार्टी के लिए बेहतरी भी कर सकते हैं और बानी को निकालने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सर, अब तो फिर मज़ाहमत की बातें चल रही हैं, तो फिर क्या होगा और किस तरह से वो बाहर आएंगे? एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको बताऊं कि ऐसा लगता है कि सिवाय बानी पीटीआई के बाकी तमाम लोग, या मैं उनकी बहनों की बात करूं अगर करना चाहूं तो वो तो खैर उनका इस तरह कोई अमल दखल इतना नहीं है या वो मैटर नहीं करेंगी, लेकिन बाकी तमाम लोग अंदर से मुफाहमत चाहते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त ज़बानी कलामी इमरान खान की नाराज़गी की वजह से ये कहते हैं ना कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और वो मुज़ाकरात के
حامی نہیں ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ بھی اوپر سے کر رہے ہیں. اندر سے ان کو سارا پتہ ہے کہ سوائے مذاکرات کے پی ٹی آئی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو سارے آپ کہہ رہے ہیں واقعی صاحب, وہ لوگ بھی جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بانی نہ آئیں کیونکہ ان کی اپنی دکان چل رہی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو. دیکھیے وہ بھی چاہتے ہیں. یہ جو ایک غلط سا تاثر پیدا ہو رہا ہے اور بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ جی وہ لوگ نہیں چاہتے, آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں, وہ کون سے مزے اٹھا رہے ہیں. وہ مزے ان کو تبھی آئیں گے نا جب بانی پی ٹی آئی باہر آئے گا. وہ اگر قسمت میں وزیر اعظم بنے, ان کی حکومت بنے, تو پھر ہی اصل مسئلہ تو پارٹی سٹینڈ کرے بھی, تو پارٹی ہمیں ہاں سٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جو میں نے ان کے سارے لوگوں سے پوچھا ہے, تو مجھے تو یہی لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھل کے تو بات نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات ہی ہیں. اور میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ فریضہ عنقریب اگر اٹھایا تو یہ صرف شاہ محمود قریشی کے کریڈٹ میں آئے گا کہ وہ ہی بانی پی ٹی آئی کو جا کے سمجھائیں کہ آپ کو کتنا مشکل ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان کو جا کے کنونس کرنا کہ ہمیں مذاکرات کرنے دیں, ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے دیں. اصل بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی موجودہ حکومت کو آن نہیں کر رہا کہ جی یہ ویسے ہی غیر قانونی حکومت ہے, میں نے تو ماننی نہیں ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے اندر بیٹھ کے کہ آپ کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں کہ وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے. اس طرح پولیٹیکل پارٹیاں نہیں چلتی. ان کو چاہیے مفاہمت کا راستہ نکالیں, اپنی باہر کی جو لیڈرشپ ہے ان کو دیں اور ان کو آن کریں, ان کو یہ اختیار دیں کہ وہ بیٹھ کر بات کریں. جن کو وہ کچھ سمجھ نہیں رہے, وہ بار بار مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں, کتنی ویلڈ ہے یہ آفر آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پراچا صاحب, جب میاں شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس وقت بھی انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا. ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب 27 دسمبر کو کیا کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کو ایک دن مل کر بیٹھنا ہوگا اور ان مسائل کو حل کرنے ہوں گے. لیکن میں پھر کہوں گا جتنی بھی پارٹی ان کی مفاہمت چاہے, جتنا کوئی اندر سے چاہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آگے بڑھنا ہے ہمیں, لیکن خان صاحب جب تک راضی نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا وہ تو چیف منسٹر بدل دیا, میں نے بتایا انہوں نے سیاسی کمیٹی توڑ دی, اور جس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے, جس طرح وہ سوچتے ہیں یا جس زاویے سے سوچتے ہیں وہ اسی پہ قائم ہے. کسی کے کہنے پہ, کسی کے نہ کہنے پہ ان کو کوئی وہ کنونس نہیں ہوتے. ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ بس میں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ چاہے وہ کرکٹر تھے, ان کا بلٹ اپ ہے, یہ ان کا جینیٹک فارمیشن ایسی ہے, میکنزم ایسا ہے ان کا کہ وہ جو سوچتے ہیں انہوں نے اسی پہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب باقی حکومت چاہے جتنی اولیو برانچ دے دے, اگر وہ کہیں کہ یہ حکومت لکھ کے دے کہ 8 فروری 2024 کے جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ کل عدم ہیں, ہم گھر جا رہے ہیں. کیا خان صاحب نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن اتنے ہی ڈسپیوٹیڈ تھے, اس رات بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, سب کو یاد ہوگا. وہ بالکل فریش لگ رہا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد جو بھی ریزلٹ آیا وہ فالٹی ریزلٹ تھا. لیکن اس وقت تو خان صاحب نے پروٹیسٹ نہیں کیا, اس وقت تو ان کی پارٹی نے تسلیم کیا, انہوں نے اس وقت حکومت بنائی. وہی ایم کے ایم جن کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہا جاتا تھا, وہی پرویز الہی جن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا, ان کو اتحادی بنا کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اس لیے کہ اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ اگر وہ ٹھیک تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑا نارمل ہے. اچھا واقع صاحب, اس وقت ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے, دفاعی محاذ پہ بھی ہم ہر وقت چوکنا الرٹ ہیں اپنے دشمن سے. اس صورتحال میں ملک مزید سیاسی عدم استحکام برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے سیاسی لیڈرز اس کو سوچیں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر سیاسی استحکام اتنا ضروری ہے, یہ میں کوئی راکٹ سائنس تو بتا نہیں رہا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہن کی بنے گا,
अब क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। अच्छा, एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसकी वजह से कोई सर्टेनिटी या कोई मुस्तकिल मिजाजी या कौमों के अंदर जो एक लाइन लेंथ होती है ना काम करने की। अच्छा, कोई शख्स जब कोई काम करने लगता है तो वो सोचता है, एकदम कहता है पता नहीं आगे क्या होना है, कल पता नहीं क्या ना। ये कौमों के अंदर इतनी खतरनाक सूरत हाल होती है, आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएं, जब तक सर्टेनिटी नहीं आनी, मुस्तकिल मिजाजी मुल्क के अंदर नहीं आनी, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और अभी जो आप बात कर रही थी ना बानी पीटीआई की, तो मुझे तो ये लगता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है ना किसी से मफामत करने का, वो सिस्टम करप्ट हो चुका है उनका। और उनके अंदर एक ही आईसी फिट हुआ है जो कि ये कहता है कि नहीं, मैंने मुज़ाहमत करनी है, कोई बात नहीं माननी, टेबल पर भी नहीं बैठना, कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकालना। मैं एक आखिर में एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए, कभी किसी ने सोचा था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टेबल पे इकट्ठे होकर हुकूमत कर लेंगे? इसको कहते हैं सियासत, और इस तरह उन्होंने लिया है हुकूमत। और यही कहते हैं कि जो पुरानी रिवायात हैं आप उनसे सबक सीखें। पहले भी माजी में भी हमने देखा कि बुरा वक्त आया सियासी जमातों पे, लेकिन जिस तरह से वो निकले, आप भी उनसे सबक सीखें और बाहर निकलें अगर आप अपनी जमात को बचाना चाहते हैं तो। नाज़रीन, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।